आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। फौजी क़यादत की तब्दीली और इदारों के इख्तियारात की बातें, पैनामा लीक से उम्मीदें और गुड गवर्नेंस के दावे, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज मारूफ दानिश्वर हसन निसार साहब। कहा जाता है कि इस वक्त हमारे यहाँ लीडर बनाने के दो बड़े प्लांट्स हैं, एक भुट्टो प्लांट लाड़काना में और दूसरा शरीफ प्लांट रायवंड में। लेकिन वक्त के साथ साथ भुट्टो प्लांट में खराबी के बायस उसका मयार गिर गया, उस पर से आवाम का एतबार उठ गया। सिंध की हद तक तो अभी भी हर घर से भुट्टो निकल रहा है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इस ब्रांड की सेल कम हो गई है। अब रह गया रायवंड का शरीफ प्लांट, जिसका ब्रांड खूब बिक रहा था कि अचानक पाकिस्तान की सियासी मार्केट में इमरान खान अपना इंसाफ ब्रांड लेकर आ गए और बताना शुरू कर दिया कि रायवंड की शरीफ फैक्ट्री ने अयारी, मक्कारी, चोरी, हेरा फेरी और सीना जोरी से खूब माल बनाया है और पैनामा के रास्ते लंदन में ठिकाने लगाया है। अब सूरत हाल बड़ी अजीब है। एक तरफ कोई भी ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की औलादों के पास जो असासे हैं वो मेहनत, मुशक्कत, खून पसीने और हक हलाल की कमाई है। दूसरी तरफ पता नहीं क्यों कोई ये भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि इमरान खान ये मुकदमा जीत जाएंगे। क्या इसकी वजह यह है कि कप्तान के पास कमरा भर भर के सबूत थे, उनमें से कुछ निकल नहीं पा रहा और अब इन सबूतों का बेहतरीन इस्तेमाल उनमें पकोड़े और जलेबियां खाना ही रह गया है? या फिर सबको यकीन है कि मियां नवाज शरीफ के खानदान के लिए कतरी शहजादे के बाद सऊदी, शामी, इराकी और कुवैती शहजादों की गैबी मदद भी आ सकती है? आखिर दोस्ती, ताल्लुकात और मफादात भी तो कोई चीज होती है ना। बहरहाल एक ऐसे वक्त में जब आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ मुखालफीन नवाज शरीफ की तमाम तर उम्मीदों, तमन्नाओं और ख्वाहिशात को अधूरा छोड़कर अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं और नए आर्मी चीफ के नाम के लिए कयास आराइयां की जा रही थी कि कौन बनेगा नया आर्मी चीफ, कौन संभालेगा दुनिया की सबसे बेहतरीन और तरबियत याफ्ता फौज की क़यादत, तो आखिरकार तमाम कयास आराइयों ने दम तोड़ दिया और पाक फौज की सरबराही का एजाज जनरल कमर जावेद बाजवा को मिल गया। ये तब्दीली कैसी रहेगी और क्या अब हमारी सियासी मैदान में भी कोई तब्दीली आ सकती है? इसी पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मुमताज दानिश्वर हसन निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन निसार साहब और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी वालेकुम सलाम, जीते रहें। हसन निसार साहब, पाकिस्तानी फौज में क़यादत की तब्दीली, सर जरा बात यहाँ से शुरू करते हैं कि जनरल राहील शरीफ का जाना और जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा का आना, सर एक्सटेंशन की, टेक ओवर की और ये मार्शल लॉ की बातें, अफवाहें और ये उम्मीदें सारी दम तोड़ गई, खत्म हो गई ये बातें, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया में तकरीबन हर मुल्क में ये एक सिंपल प्रोसेस है ना, हमारे यहाँ पे इसको इतना सरप्राइज और इतना सस्पेंस का प्रोसेस क्यों बना दिया गया है हसन निसार साहब? परस पहली बात तो ये है कि माशाल्लाह आपका इंट्रो इतना लोडेड था कि अभी तक मैं स्पिन में चल रहा हूँ, समझ नहीं आ रही मुझे, सच अ लोडेड इंट्रो। जो बात आपने पूछी है उसके बारे में गुजारिश ये कि हमारा हर मामले में यही हाल है जी। हम जो मज़हब के साथ करते हैं, हम जो इंसानी रिश्तों के साथ करते हैं, हमारा जो सलूक औरत के साथ और जैसे हम औरत को द वे वी लुक एट, ये एक अजीब गरीब एबनॉर्मल सी हरकतें हैं सारी जी। हर मामले में हमारे अमाल और हमारे रद्दे अमल, हमारे एक्शंस और हमारे रिएक्शंस दुनिया जहान से निराले हैं। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट अनफॉर्चुनेटली हमारी तारीख भी कुछ इस तरह की है। और इससे भी एक कदम आगे अगर आप जाएं, इन लोगों की परफॉर्मेंस इतनी बदसूरत, इतनी भद्दी, इतनी झूठी है कि जो जमहूरियत को बिलीव कर, मैं तो खैर पाकिस्तान की जमहूरियत को जमहूरियत मानता ही नहीं हूँ, वो एक और बहस है। जो सो कॉल्ड जमहूरियत इसमें बिलीव करते हैं और इस धोखे और फरेब में मुब्तला हैं, वो भी जो हैं वो इससे हसन निसार साहब, आप जो बात कर रहे हैं हम जरा इसी की तरफ आएंगे सर, लेकिन एक बात जरा इस पे जरा कमेंट कर दें कि देखिए जब हमारे यहाँ अस्करी क़यादत की एक स्मूथ तब्दीली हो रही है सर, उसके बावजूद ये सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की बातें इस वक्त में उठना
آپ کے علم میں ہوگا کہ جو چیئرمین سینٹ ہے رضا ربانی، انہوں نے کہا کہ راول پنڈی سے اسلام آباد جو اختیارات ہیں ان کے منتقل ہونے میں کچھ وقت لگے گا. تو اس وقت میں اس طرح کی باتیں کرنا سر کیا یہ فائدہ مند ثابت ہوگا؟ اور یہ اختیارات ایک بڑا سوال ہے، تو یہ کہاں ہیں اختیارات آپ کے خیال میں، کس کے پاس ہیں؟ یہ فائدہ مند اور فائدہ اور نقصان تو بات کی بات ہے. ہمارا پولیٹیکل جو مٹیریل ہے وہ خاصا کم تر درجے کا ہے. جی، جو بات رضا ربانی نے کہی ہے وہ اس اعتبار سے درست ہے. اگر آپ اپنی تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو وہ بات درست ہے. جی، جہاں تک تعلق ہے تبدیلی کا، تو مجھے آپ پارس سے ایک بات بتائیں پاکستانی ہونے کے اعتبار سے کہ تبدیلی یہ آرمی چیف، وہ آپ کو یاد ہوگا آصف زرداری صاحب کا وہ جملہ، وہ بدبودار جملہ کہ تم لوگ 3 سال کے لیے آتے ہو، ہم ہمیشہ کے لیے، ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. Look at the arrogance, look at the mindset, look at the dirt and the filth. اس سوچ کے اندر جو گندگی، بدبو اور غلاظت ہے وہ آپ دیکھیں. اچھا، ایک آرمی چیف، کمپیٹنٹ آدمی، کیپیبل آدمی، اور جس نے ڈیلیور کیا وہ تو چلا جاتا ہے. ٹرم 3 سال کی ہوتی ہے نا. جی بالکل بالکل 3 ایئرز. اچھا وہ تو چلا جاتا ہے تو یہ بغلیں بجا رہے ہیں، یہ بوز رہے ہیں، یہ رقص کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، یہ گال پٹنے پہ آئے ہوئے ہیں. یہ خود 35 40 50 سال سے یہ جانے کیوں نہیں چھوڑتے ہماری؟ ویری سمپل کوشچن. کہتے ہیں سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یہاں تو ساری دنیا ہی الٹ گئی ہے. جی، زمین، میں نے شاید پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ زمین، لینڈ پریپریشن ایگریکلچر کی ماں ہے، بنیاد ہے. پریپریشن، فرسٹ آف آل یو پریپیئر دیٹ پیس آف لینڈ جہاں آپ نے فصل اگانی ہے. اور وہ لینڈ پریپریشن کسے کہتے ہیں؟ نچلی مٹی کو اوپر کرنا. ہل چلاتے ہیں، ٹریکٹر چلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مٹی کو اوپر نیچے کر. اچھا، ناپاک ہوتا ہے کھڑا پانی، جوہر ہوتا ہے، بیماریوں کا، گندگی کا، بدبو کا گھر ہوتا ہے. کہتے ہیں چلتا پانی پاک ہوتا ہے، جس پانی میں روانی ہو. یہ ہماری سیاست ایک جوہر کی طرح. یہاں تبدیلی کیوں نہیں؟ بالکل یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی. یہ 5 سال کی ٹرم، وہ 18ویں ترمیم بہت سازش تھی قوم کے خلاف. جی، آپ نے یہ مٹی کی بات کی، کانسپریسی اگینسٹ دی ہول نیشن. آپ نے مٹی کی بات کی حسن نثار صاحب، یہاں تو لگتا ہے کہ یہ سیمنٹ ہو گئے ہیں سر. آرمی چیف کی مٹی کو تو اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے نا، تو یہ تو سیمنٹ ہو گئے ہیں، اور لگتا ہے یہ تو میراث ہے ان کی. عجیب اتفاق ہے. سوچتے یہی ہیں سارے. 40 سال کا کڑا صدام حسین، کتنی بھیانک موت. اللہ سے پناہ مانگتا ہے آدمی کسی دشمن کو نصیب نہ کرے. جتنی تذلیل اور تحقیر کے ساتھ بالکل قذافی مارا گیا، جو فرعون تھا اپنے وقت کا. رضا شاہ پہلوی کو دنیا میں پناہ نہیں ملی. کوئی نہیں، آٹومن امپائر دیکھ لیں، صدیوں. سر وہ تو بادشاہ تھے نا، یہ تو جمہوری نمائندے ہیں سر. یہ تو نہیں یہ بات نہ پلیز، کم از کم میرے ساتھ تو زیادتی نہ کریں نا. آپ تو ان لوگوں میں سے ہو جن کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، اور ہم بہت جسے سو کالڈ جو کہتے ہیں ٹو بی آن دا سیم پیج. میں یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، یہ ڈھونگ ہے. مجھے 22 سال ہو گئے لکھتے ہوئے یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ ڈھونگ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں اس کی بھی سادہ بات، میں تفصیل میں جائے بغیر، ٹاپ کیا ہے؟ وہی خاندان ہے، وہی فضل الرحمان لگا پھر رہا ہے، وہی اسمد یار ولی ہے، وہی بھٹو خاندان ہے. یعنی بھٹو نہیں بھی رہ گیا تو اس کو بھٹو بنا دیا. وہی شریف چمٹے ہوئے ہیں. اچھا، یہ تو آپ کا ٹاپ ہے، وہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے. باٹم جسے لوکل باڈیز کہتے ہیں، ان کو اختیارات ہی کوئی نہیں دیے. ان کو ذلیل و خوار کر کے، جیسے ریڈیو میں ڈال کے نہیں پیشہ ور لوگ معذوروں کو بھیک مانگتے. لوکل باڈیز اس طرح کا ادارہ ہے جو سوائے اس کے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹس اور برتھ سرٹیفکیٹس تقسیم کرتا ہے، ان کا کام ہی کوئی نہیں. یعنی آرمی چیف چلا جائے وقت پہ، اس کا ایک وقت معین ہے. بہت اچھی بات ہے، چلے گئے راحیل شریف صاحب، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی آئیں، یہ بھی چلے جائیں. 101 آرمی چیف چلا جائے، نواز شریف کی اولاد بیٹھی رہے. یہ میرے بارے میں نہیں ہے. میں پہلے بھی
اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتا تھا. میرے پاس اسلحہ ہوتا, بندے ہوتے, میں کچھ اور کرتا. ٹو ٹیل یو آنیسٹلی, کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, مجھے کو کورٹ میں لے جائے, حسن نثار میں صاحب کچھ اور کرتا, میرے بس میں کچھ نہیں. سر یہ جو اختیارات کی ہم سوائے نے بات بولنے کی, کے. جی جی سر آپ کا بولنا بڑا معنی رکھتا ہے اور لوگ بڑے غور سے اس کو سنتے ہیں. جو اختیارات کی ابھی ہم نے بات ہم کر رہے تھے سر, ویسے آپ کے خیال میں یہ کون سا اختیار ہے جس نے میاں محمد نواز شریف کو روکا ہوا ہے کہ وہ ایک کمپیٹنٹ ایک بہترین فورن منسٹر لگائیں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ اس وقت میں ملک کو فورن منسٹر کی بہت ضرورت ہے سر, اور یہ پورٹ فولیو کیوں انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ میں ذرا کافی ٹاپکس پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, ذرا اس پہ اپنی رائے دیجیے. دیکھیں, گزارش یہ ہے, پنجاب میں بھی یہی رویہ, یہ ایک خاندان ہے جسے آپ نے بھی جمہوریت کہا ہے, اور مجھے شدید دکھ ہوا ہے, پہلی بار آپ سے ایک اختلاف. ان کو جمہوریت کہنا جمہوریت کے لفظ کی توہین ہے, تذلیل ہے. یہ جمہوریت کے حوالے سے لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے مترادف ہے. اب آپ دیکھ لیں چھوٹے میاں, وہ کیا بندہ ہے, وہ رکھ کے بیٹھا ہے, کیوں؟ مینپولیشن آف فنڈز ہے بھائی. کسی کو کچھ جواب دینے کو لینا نہیں, کو دینا نہیں. اگر کوئی ممکن ہے کوئی ڈھنگ کا بندہ ہو, اگر کوئی فورن منسٹر, وہ انڈیا کے معاملے میں وہ اپنی انپوٹ سر وہ 2 ایڈوائزرز انہوں نے لگا دیے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تجربے سے بھرپور لوگ ہیں, وہ کیا تجربہ کار شخص ہیں, ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ان سے. ایک تو بات سن لیں, ایک تو اعلیٰ ترین درجے کا خوشامدی ہے جی, جس نے ایک بار صاحبزادہ یعقوب علی خان کی خوشامد کی ہے. اٹس آن ریکارڈ. یہ صافی صاحب بھی واقعہ سنا چکے ہیں, یہ سلیم صافی تو تعریف کی تو وہ شرما گئے. صاحبزادہ یعقوب خاندانی آدمی, باوقار آدمی, پڑھا لکھا آدمی, انٹلیکچوئل آدمی, اس نے کہا جی بس کریں. تو یہ پتہ کیا کہتا ہے آگے سے, سر آپ مجھے سچ بولنے سے نہیں روک سکتے. مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے خوشامد کرنے سے نہیں روک سکتے. سرتاج عزیز صاحب میں ویسے دم نہیں ہے, بزرگ آدمی ہے, شریف آدمی ہے, ہر ایک کی ایک ایکسپائری ہوتی ہے, ہر شے کی دنیا میں ہے بھائی. سر لگتا ہے تجربہ بڑی اہمیت رکھتا ہے نا ان کے نزدیک. آپ دیکھیں تجربہ ہی تجربہ نظر آ رہا ہے, چاہے آپ وہ گورنر سندھ کو دیکھ لیں, وہاں سے آپ مشیر خارجہ کو دیکھ لیں, تجربہ ہی نظر آ رہا ہے سر. لیکن حسن نثار صاحب ایک بات سر, ابھی آپ نے کہا خوشامد, یہ خوشامد اور یہ عزت کرنا, احترام کرنا, سر اس میں فرق کیا ہے ویسے؟ دیکھیں بات سنیں, یہ اٹس آلویز اے ویری تھن لائن. پارس بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. پاگل اور جینیس میں بھی ایک بہت باریک لکیر ہوتی ہے. محبت اور ہوس میں, محبت کتنی قابل تکریم چیز ہے, ہوس کتنی مکروہ چیز ہے. جی, ہیرو اور ولن کی انٹینشنز باٹم لائن از دا سیم, بٹ اپروچ از ویری ڈفرنٹ. سو یہ بے شمار مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مجرم اور محرم میں ایک نقطے کا فرق ہوتا ہے. سو خوشامد میں اور ایک جینون ایڈمریشن میں ہم نے زندگی میں جوتے سیدھے کیے ہیں لوگوں کے, اور جینونلی نہال ہو کے کیے ہیں. آپ نے یہ لکھا کہ قانون کی حکمرانی کا مطلب ہے عدلیہ کی آزادی. جہاں عدلیہ آزاد نہ ہو وہاں عوام کی آزادی کا تصور ہی احمقانہ ہے. تو حسن نثار صاحب اگر پیمانہ یہ ہے سر, تو پھر یہ قانون کی حکمرانی, عوام کی آزادی اور جو ہمارا طرز حکمرانی ہے, پھر ان سب چیزوں کے ساتھ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں سر؟ چونکہ ہمارے ہاں تو تصور ایک یہ ہے نا کہ اصل قانون وہی ہے جو بادشاہ کی اور حکمران جو ہے اس کی مرضی کا ہو. دیکھیے پارا, سچی بات ہے, بہت لوگوں کو شاید بہت بری لگے, ہم تو کھڑے جھوٹ پہ ہیں. کیسے؟ آپ نے تو بہت بڑی بات کر دی نا. میں ڈے ون سے شروع ہوتا ہوں. ہم نے ملک کا نام رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان. ٹھیک ہے, اب اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں. یہ جو بیچتے ہیں نا حب الوطنی, اسلام, یہ اس کے جو پرچول فروش ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا. مجھے آج تک اسلام کی سمجھ نہیں آئی. مجھے اپنے ملک کا نام میرے پلے نہیں پڑا. کئی بار زندگی میں سوچا کہ میں کسی عدالت میں جاؤں, سٹے لوں کہ تم کیوں اسلام کو بدنام کر رہے ہو. بھائی صبر کر لو, 5 7 10 سال کوشش کرو کہ اس میں کوئی اسلام کی کوئی تھوڑی بہت خوشبو نظر آئے,
پھر اسلامی لگا لینا. یہی لوگ ہمارے سامنے ایک ترقی کا جو ماڈل ہمیں دکھا رہے ہیں کہ 2018 میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ سڑکیں، پل، میٹروز، موٹر وے یہ بن جائیں گے، اورنج ٹرین چلنے لگے گی اور جو پاکستان ہے وہ ایشین ٹائیگر بن جائے گا. حسن نثار صاحب، سر کیا پوری اس پکچر میں کہیں گورننس موجود ہے؟ سر کیا یہ گورننس ان حکمرانوں کی ترجیح لگتی ہے آپ کو، یا صرف گڈ گورننس کا لیبل چپکایا ہوا ہے انہوں نے اپنے ساتھ؟ دیکھیے پارس، ہم تو نہ آپ بات کریں نہ میں کوئی بات کرتا ہوں. انہوں نے 2018 کی بات کی، اگلے دن ہی الٹے ہاتھ کا تھپڑ جڑا جی پیمرا نے. میں نہیں کہہ رہا، پرنٹ میڈیا میں جگہ جگہ رپورٹ ہو رہا، بوگس بات ہے یہ نہیں ہونا، ختم. اچھا، ان کی میں کیوں مانوں؟ جو گپوڑیے 6 مہینے میں، سال میں 2 میں ختم کرنے کی بات کر کے اب 2018 کی بات کر رہے ہیں، میں ان کی مانوں پیمرا کی مانوں؟ اور نیپرا سر. اچھا، رہ گیا گورننس. جی پیمرا یا نیپرا جو بھی ہے، کیا جو بھی ہے ادارہ، متعلقہ ادارہ جو بھی ہے. جی مجھے مجھے سال نمبرز وغیرہ یاد نہیں رہتے، تاریخ مجھے بھولتی نہیں، باقی مجھے کچھ یاد نہیں رہتا. اب آپ نے بات کی گورننس کی، تو چیف منسٹر پنجاب کے 3 اعتراف پچھلے 1 ہفتے میں آپ پڑھ لو کہ میں سڑکیں بنا پاگل ہو گیا، ٹریفک کا کوئی حال نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، چیف منسٹر خود کہہ رہا ہے. جی ناکامی کا، بدترین ناکامی کا اعتراف خود کر رہا ہے. ہسپتالوں کے بارے میں خود رو رہا ہے. لا اینڈ آرڈر کے بارے میں کہ میں پیسے دے 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 کے پولیس کو پاگل ہو گیا ہوں. یہ کیا حال ہے؟ لوٹ پڑی ہوئی ہے پورا لاہور شہر. لگتا ہے اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے. اچھا، اب اس کا ویسے ایک دوسرا پہلو ہے. جی اگر میں وہ بات نہ کروں تو وہ کمظرفی ہوگی کہ ایٹ لیسٹ شہباز شریف، مجھے بہت خوبصورت لگی یہ بات، جیسے جہانگیر بدر کی وفات پہ نون لیگ کے لوگوں کا وہاں جانا مجھے اچھا لگا اور میں نے اپریشیٹ کیا. جی میں اس بات کو بہت اپریشیٹ کروں گا کہ کم از کم اتنا ظرف ضرور ہے شہباز شریف میں، اتنا حوصلہ ضرور ہے کہ اس آدمی نے اپنی 3 ناکامیوں کا اعتراف کیا. کبھی وہ کالم پڑھ لیتے 10 20 30 جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، مجھے سڑک سے پہلے سڑک پہ چلنے کی تمیز سکھاؤ. ٹھیک ہے. مطلب کیا؟ تعلیم پہ توجہ دو، صحت پہ توجہ دو. ان کی اپنی پرائرٹیز رہی، لیکن میں شہباز شریف صاحب کو اس بات پہ اپریشیٹ کرتا ہوں. سر اتنا عرصہ حکمرانی یہ کر رہے ہیں اس آدمی نے، اس کے بعد اب ناکامیوں کا اعتراف کریں. آپ ان کا حکمرانی کرنے کا عرصہ تو دیکھیں. اور دوسرا ابھی جو بات ہوئی، جاننا میں یہ چاہ رہی ہوں کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں ہر کچھ عرصے کے بعد یہ ایک ویو چلتی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی، پھر ان کا اغوا، یہ ایک دم اس کے حوالے سے یہ واقعات ایک دم ہونے لگے. اس کے بعد پھر عورتوں پہ تشدد کے واقعات ایک کے بعد ایک آنے لگے. اب جو ڈاکو ہیں ان کا راج ہے، دن ہو یا رات وہ ڈاکو راج کر رہے ہیں، نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے. سر تو یہ گڈ گورننس کے جو دعوے ہیں وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں چاقو چوبند خادم اعلیٰ، اور کہاں کیا کر رہی ہے ان کی وہ قابل فخر پنجاب پولیس؟ اس میں بھی جی گزارش یہ ہے کہ پاکستان پورا ہی، پنجاب کو چھوڑیں آپ، گڈ گورننس کے رینج سے بہت بار جا چکا ہے. اب گڈ گورننس پنجاب نہیں، پورے پاکستان میں کوئی بہتری نہیں لا سکتی. میرے ایمان کا حصہ ہے. سر اتنی نا امیدی، اللہ آپ کو صحت اور زندگی دے. نا امیدی، دیکھیں بات سنیں، جھوٹ پھیلانے سے بہتر ہے کہ آدمی مایوسی پھیلائے تاکہ لوگ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، حقائق کو دیکھیں. گڈ گورننس پاکستان کو کچھ نہیں دے گی. اس کے لیے بہت ایکسیپشنل، ایکسٹرا آرڈینری اور بہت ہی کریٹو گورننس کی ضرورت ہے. گڈ گورننس دیکھیں وہاں چلتی ہے جہاں معاملات نارمل ہوں، سماج نارمل ہو، معاشرہ نارمل ہو. جی وہاں چیزیں سموتھلی چل رہی ہوں، چیزیں آرڈر میں ہوں، ادارے اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہوں. آپ نے وارداتوں کا سلسلہ بند کر دیا ہو، آپ نے 20ویں گریڈ کی جگہ پہ 18ویں گریڈ کا چمچہ نہ لگایا ہو. یہ جب چیزیں بالکل جسے کہتے ہیں، ابھی آپ نے ظلم کی میرا خیال ہے کوئی ڈیفینیشن دی تھی، جب چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ہوں جی
پھر گڈ گورننس اپنے کمال دکھاتی ہے. جہاں سب کچھ اجڑ چکا ہو, ہر شے اپنے ہاتھ نکل چکی ہو. دیکھیں بات سنیں, یہ کیا ملک ہے؟ یہاں وکیل ججوں کو چپیڑے مارتے ہیں, یہاں سٹوڈنٹس اپنے ٹیچرز کو یونیورسٹی لیول کے وہ اپنے اساتذہ کو مارتے ہیں. ہاسپٹل میں مریض بھائی مر گیا, وہ ڈاکٹرز اور مریضوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. جس للو پنجو کو دو, جس کے پاس 4 10 20 50 100 200 وہ آ کے ہڑتال شروع کر دے. اس سے کم پہ احتجاج, ہڑتال, فلانا, مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ ہے کیا. آپ رکشے والے سے بات کریں, ابھی آپ نے پھر ہاسپٹلز کی بات کی, تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو ہر کچھ عرصے کے بعد منہ اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے ینگ ڈاکٹرز کا. تو ینگ ڈاکٹرز کیا یہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ کیوں حکومت ان کے مطالبات نہیں مانتی کہ یہ ہر کچھ عرصے کے بعد سڑکوں پر آ جاتے ہیں سر؟ اور جو مریض ہے وہ ہاسپٹلز میں بے یار و مددگار پڑے رہتے ہیں, ان کے ہمدرد نہ یہ حکومت ہے اور نہ یہ ڈاکٹرز. انسانیت کا بالکل ہی مر گئی ہے, ختم ہو گئی ہے سر. نہیں, یہ گورننس ہے ہی نہیں, ان کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں. میں تو ایک بات محاورتاً, علامت, سمبولک سی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی رٹ گلی کے آوارہ کتے پہ نہیں ہے. اگر بابلا کتا گلی میں پھر رہا ہے نا کسی محلے میں, اور وہ 10 20 بچوں کو کاٹ جائے, تو کوئی والی وارث نہیں ہے کہ اس کتے کو لا کے وہ جو انجیکشن ہوتا ہے یا گن کو فائر کرتے ہیں جس سے وہ جانور بے ہوش ہو جاتا ہے فلانا. ان کی رٹ تو آوارہ کتے پہ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ ان کی پریورٹیز دنیا جہان سے نرالی اور انوکھی, ان کے معاملات ہی اور ہیں, یہ رہتے کسی اور دنیا میں. سر اب تھوڑا سا یہاں سے اور آگے بڑھیں اور اب ذرا بات کرتے ہیں پینما لیکس کے اوپر. حسن نثار صاحب, جتنا شریف فیملی کو سر آپ سمجھتے ہیں, کیا آپ کو یہ اندازہ تھا, امید تھی کہ کسی بھی مرحلے پر ان کو بچانے کے لیے کوئی قطری شہزادہ کود پڑے گا؟ ویسے میں نے اپنے پروگرام میں سر, یہ نون لیگ کے لوگ تھے تو میں نے سوال یہ کیا کہ دنیا میں معجزے ہوتے ہیں لیکن یہ کتنا زبردست معجزہ ہے کہ کھل جا سمسم اور جاسم آ گیا تو وہ برا مان گئے. سر اس میں برا ماننے والی کوئی بات ہے کہ وہ قطری شہزادے کا خط نہیں آیا ان کو بچانے کے لیے؟ اچھا, میں پارا صاحب کو ایک بات بتاؤں, میں سوشل میڈیا میں ٹیلی فون بھی اینڈ سینڈ کے علاوہ نہیں جانتا. لوگوں کا خیال ہوگا کہ میں ٹیکنالوجی پور آدمی ہوں. ایبسلیوٹلی, نہ میں ایس ایم ایس کر سکتا ہوں, نہ میں ایس ایم ایس دیکھ سکتا ہوں. میں دوسرے تیسرے کو بچوں سے کسی ملازم کو کہتا ہوں یار دیکھو کوئی ضروری میسج تو نہیں. میری بیسیکلی کل اتفاق سے مجھے بتایا کسی نے کہ وہ ایک لڑکی نے چیخ ماری تھی تو پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ, تو محمد بن قاسم آیا تھا, محمد جاسم آ گیا ہے اور فلانا ڈمکانا, اور اس میں بہت ساری بےہودہ باتیں بھی تھی جو مجھے ناگوار گزری. ٹھیک ہے, بے شمار گند بلا تھا. ان کا مذاق اڑ رہا ہے, ان کی تذلیل ہو رہی ہے, ان کی توہین ہو رہی ہے. لیکن بس یہ خاص مزاج اور ایک اچھا چاہیے ہوتا ہے. ایک باعزت آدمی کو انگلی اٹھاؤ آپ ایک دفعہ, بالکل بالکل, میں کہوں گا لعنت, بھاڑ میں گیا سارا کچھ. ٹھیک ہے, وہ اپنا مزاج ہوتا ہے. ان کے لیے یہ چونکہ عجیب بات ہے, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پاکستان بہت بڑا معجزہ ہے. جو لوگ باوردی پولیس کا سپاہی دیکھ کے ڈر جایا کرتے تھے وہ آئی جی تعینات کرتے ہیں, بلکہ آئی جی تو چھوڑیں وہ کمانڈر ان چیف. اچھا حسن نثار صاحب, تو یہ ظاہر ہے پاکستان کا ہی کمال. سر ذرا دو باتیں تو سمجھائیے. ایک یہ کہ یہ جو بادشاہ اور شہزادے ہوتے ہیں یہ ہمارے حکمرانوں پہ اتنے مہربان کیوں ہوتے ہیں؟ کیا کوئی بہت خاص وجہ ہے؟ اور دوسری بات, یہ جو خط ہے سر, آپ سمجھتے ہیں کیا اس خط کی کوئی اہمیت ہے, یا یہ بھی ردی کا وہ ٹکڑا ہے جو پکوڑے جس پر بیچے جائیں یا جلیبیاں کھائی جائیں اسی طرح استعمال ہوگا, وہی حیثیت ہے؟ یہ تو شاید اس سے بھی بدتر ہے, یہ تو شاید اس سے بھی بدتر ہے. یہ دیکھیں, بات سنیں, ایک بات جی چھوٹی سی سنیں. کل یا پرسوں کی بات ہے, چیف منسٹر سندھ یا سمبڑی ویری ویری سینئر سندھ گورنمنٹ کا ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ فلاں پتہ نہیں ہو امجد صابری مرحوم جو قوال تھے ان کے قاتل پکڑے گئے, تو فلانا پکڑا گیا, ڈبکانا پکڑا گیا, ان کے بیانات میں تضادات ہیں. جی, تو میں نے سوچا وہ تم کس ملک میں کیا بےہودہ بات کر رہے ہو, بیانات میں تضادات. اگر یہ بھی کوئی بات ہے تو یہاں تو بیانات میں تضادات کا انبار ہے. اور آپ کے سوال سے پہلے اتفاقاً میں یہ بات کر چکا ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جو ایٹ دا کاسٹ آف دس کنٹری
ذاتی تعلقات بناتے ہیں اور لوگوں کو کلٹیویٹ کرتے ہیں. بیکاز دے آر دا ٹائپ. ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے بندے کا, ایک تاریخ ہوتی ہے بندے کا, وگا پچھا سارا. ان کی اپنی پریورٹیز ہیں اور یہ خود چکے شہزادے ہیں جی, لیکن یہ ذرا ابھی تازہ شہزادے بنے ہیں نا, کوئی نسلی شہزادے تو ہیں نہیں. یہ تو بھٹیوں پہ کام کرنے والے دستکار سے وہ دستکاری کرتے کرتے یہ اٹھ کے فنکاری اور سیاستکاری اور اقتدار اور یہ اور وہ تو دستکار ہونے سے اقتدار تک پہنچنے کے بعد جتنا بندے کا ایکسپوئر ہوتا ہے, ایکسپیرینس ہوتا ہے, اس کا تو پھر جواب ہے ہی نہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ کتری متری اس نے بڑی یا دھجیاں اس خط کی اڑ جائیں گی, اور اگر وہ کتری آ گیا انہی کے لیے آتے ہیں ویسے کتری متری. ہمارے باقی کوئی خاص خدمات ہیں پتہ نہیں, مہربانیاں انہی پر ہی ہوتی ہیں بادشاہوں اور شہزادوں کی. دیکھیں وہ لوگوں کو گیس ویس کا کوئی احتساب الرحمان سیف الرحمان وغیرہ کے حوالے سے کوئی بات کر رہے تھے, این ایل جی ہے کیا کہتے ہیں اس کو, اس کے معاملے میں یہ ساری ڈیلز ویلز یہ ایل این جی ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ روا رکھتے ہیں, اوبلائج کرتے ہیں. بھی ریسنٹلی اچھا یعنی تھوڑا شرم لحاظ بھی کوئی نہیں ہے ان کو تلور کے. مجھے ایک بات بتائیں, جی میری زمین کا ایک نایاب کمیاب پرندہ جو بتدریج جس کی تعداد میں کمی آتی جا رہی ہے, اور تم کیوں اجازت دیتے ہو؟ یہ اس طرح یہ ایک سمبولک بات ہے. افسوس یہ ہے کہ میں اس سے آگے کوئی بات کر نہیں سکتا. اس بات کی اجازت ہو تم کہو کیا شہزادے تو حسن نثار صاحب کیا ہے بریک لینی بات سنیں ٹو ہیلپ ود ڈپلومیسی. جی سر بریک لینی ہے. میں ایک بات صرف کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ شرافت, نیک نامی اور یہ ایمانداری کے ایک طرف دعوے کیے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پینما کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس میں کی باتوں, اس میں جو باتیں ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہر طرف ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں کہ پینما کا معاملہ اتنا لمبا ہونا چاہیے تھا سر؟ کیا آپ اس کو منطقی انجام تک پہنچتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یا ہوگا وہی جو خواجہ آصف نے کہا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد عوام اسے بھول جائے گی؟ پینما تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے عوام کا. اللہ عمران کو صحت اور زندگی دے, اس نے بھولنے نہیں دیا. عمران کا سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے. ہوتا کیا ہے میں نہیں جانتا, چونکہ ہماری تاریخ بہت عجیب و غریب اور شرمناک ہے, میں نہیں جانتا ہونا کیا ہے کیا نہیں ہونا, اور پھر اگر یہ نہیں ہونا تو پھر کیا ہونا ہے وہ ایک علیحدہ داستان ہے. بٹ پوری قوم کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے, جو بکا ہوا نہیں ہے, جو ان کا بینیفیشری نہیں ہے, جو انڈیپینڈنٹ ہے. آگے اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ پینما کو مرنے نہیں دیا ہے, لیکن اسی پینما اگر زندہ رہتا ہے لوگ یاد بھی رکھتے ہیں, اور اگر الیکشن کا وقت آ جاتا ہے تو کیا پھر کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ یہ بریک کے بعد بتائیے گا. میں بریک لے رہی ہوں, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. حسن نثار صاحب وہی بات جو بریک سے پہلے ہم کر رہے تھے کہ اگر لوگ پینما کو نہ بھولے اور الیکشن اپنے وقت پر ہوتے ہیں تو کیا کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے سر؟ یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پاکستانی سیاست کے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں کہ وہ تمام اندازوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے مقبولیت کی بلندیوں کو چھو لیں گے یا پہنچ جائیں گے اس تک؟ I was not prepared for such a loaded question. ابھی میرے لیے شاید آئیں بائیں شائیں کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ میں اس کا اعتراف کروں. بالکل ٹھیک ہے سر. اب ذرا پیپلز پارٹی, اب چونکہ نون پہ بھی بات ہوئی, پی ٹی آئی پہ تھوڑی سی بات پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گی, کیونکہ آپ تو پہلے پیپلز پارٹی کو مرحومہ مغفورہ لکھ چکے ہیں, لیکن اب بلاول بھٹو دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پارلیمانی سیاست میں آنے کا سوچ رہے ہیں, نئی تبدیلیاں لا رہے ہیں, پھر زرداری صاحب بھی پاکستان آنے کا سوچ رہے ہیں. حسن نثار صاحب کیا اب بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو مرحومہ مغفورہ ہی کہیں گے سر؟ جی میں تو اس کے کل بھی کر چکا ہوں. گزارش یہ ہے کہ میں بڑی دیر تک یہ ہمدردی سے میرا پیپلز پارٹی از مائی فرسٹ اینڈ مائی لاسٹ لو. جی میں نے کبھی زندگی میں کسی کے لیے نہ میں نے جیل کاٹی ہے نہ فلانا, سوائے پیپلز پارٹی کے. ٹھیک ہے, میگزینز نکال لے تو پیسہ اپنا برباد کیا, فلانا ڈمکانا, یہ وہ سارا. رومانس صاحب بھٹو, اس کے بعد 86 میں بھٹو کی بیٹی اور فلانا پتہ نہیں کیا,
وہ شہادت پتا نہیں کیا پاگل پن، عمر بھی ایسی تھی، عقل بھی کم تھی، اب بھی کم ہے، تب تو بہت ہی کم تھی. تو میں یہ بات ان کی منتیں کی میں نے، لیکن میرا انداز بھونڈا تھا، درخت لہجہ تھا میرا کہ یار یہ بٹو شٹو سے آپ لوگ جان چھڑاؤ. بٹو از ناٹ دا کائنڈ آف فوڈ جیالا از گوئنگ ٹو ڈائجسٹ. بعض اوقات فوڈ کا قصور نہیں ہوتا، مجھے ایک ڈش پسند ہی نہیں ہے تو میں بہتر ہے میں بھوکا اٹھ جاؤں گا. جی بٹو شٹو تو ٹھیک ہوں گے، مجھے نہیں پتا وہ اچھا ہے برا کیا ہے، لیکن وہ جالا نہیں اس کو ایکسپٹ کر سکتا. جو رہی صحیح کسر تھی وہ بٹو کی موجود. اچھا ان کو سمجھ آئی بہت دیر کے بعد. میں نام تک لیتا رہا کہ یار کائرہ جیسے بندے موجود ہیں، کائرہ کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کے ساتھ میری زندگی میں ایک ملاقات ہے وہ بھی بیرون ملک، اور وہ بھی میرا خیال ہے کہ 2 یا 3 گھنٹے کی اتفاقاً ہم کہیں کسی لنچ یا ڈنر پہ اکٹھے ہو گئے تھے. میں اس سے پہلے کبھی نہیں جانتا، اس سے بعد میرا کوئی لینا دینا نہیں ان کے ساتھ. میں کہتا تھا یار چند ہے جو جینون جیلا جیلے کو اٹریکٹ کرے گا، یہ کس کو لے آئے ہو؟ بٹو کا the only claim to glory is کہ میں جوڑ توڑ کا ماہر ہوں، میرے پاس اتنے بندے تھے، میں سی ایم ہو گیا تھا. کیا چلاکی ہے یہ؟ کیا جس پہ شرم آنی چاہیے اس پہ تم فخر کرتے ہو. اینی وے اب وہ کہانی میرا نہیں خیال نہیں سر، لیکن اٹس ٹو لیٹ. حسن نثار صاحب، میں بلاول بھٹو کی بات کر رہی ہوں جسے کہتے ہیں نا مردہ. آصف زرداری کے تمام تر ان کی ایکسپرٹی کے باوجود، فریال تالپور کے تمام تر مشوروں کے باوجود، پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جو سینئر ان کے لوگ ہیں ان کے تجربے کے نچوڑ کے باوجود، آپ نہیں سمجھتے کہ بلاول جو ہیں وہ ان میں اتنی اہلیت یا صلاحیت ہے کہ وہ بھٹو کی پارٹی کو روٹی کپڑا مکان کے نعرے کو سر زندہ کر سکیں؟ بالکل بھی امید نہیں ہے. دیکھیں پارس، اس میں بات اہلیت کی نہیں ہے. وہ پڑھا لکھا بیک گراؤنڈ ہے اور بہت اچھا تعلیم یافتہ نوجوان ہے. از پریزنٹیبل، از گڈ لکنگ. اس کو ٹھیک طریقے سے میرا ذاتی خیال ہے جی کہ جیسے پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہیں نا، اسی طرح ایک پرسن کو بھی لانچ کیا جاتا ہے. کتنی بار تو کر چکے. صرف کہتے ہیں نا کہ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ آپ صرف یہی کوالیفیکیشن کہ میرے نانا کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا اور میری اماں کا نام بے نظیر بھٹو تھا، دیٹس ناٹ انف. وہ جتنی مطلب اس کو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیم دیٹ ینگ مین. نہ میں ان کی کیپیبلٹی پہ، ان کی اہلیت نہ اہلیت پہ کوئی تبصرہ کر رہا ہوں. ان کو میرا خیال ہے پراپر طریقے سے لانچ ہی نہیں کیا گیا. وہ ایسا ہتھیار تھا جو انہوں نے اپنے پہ استعمال کر لیا. مطلب اس کو nobody has taken him seriously. وہ کبھی نانا کا سٹائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، کبھی وہ ماں کی نقل مارتا ہے. اوریجنل بلاول تو مجھے سچی بات ہے، میں آج تک میں سوچتا ہوں کہ مجھے کبھی بلاول دکھائی دے. کبھی وہ چربا ہوتا ہے اپنے نانا کا، کبھی وہ چربا ہوتا ہے اپنے باپ کا، کبھی وہ چربا ہوتا ہے اپنی اماں کا. اور مطلب جو وہ بات کرتا ہے ان میں سے شاید ہی ایک آدھ دفعہ کوئی برائٹ اور خوبصورت جملہ ہو. ادروائز چیخنے دھاڑنے کے علاوہ نہ کوئی لاجک، نہ منطق، نہ ویژن. وہ تو بتا کہ تو کیا کرنے آیا ہے. تو لوگوں سے معافی مانگ کہ وقت، حالات یا جو بھی تھا، میرے نانا کا ایجنڈا ادھورا ہے، میری ماں کا تو خیر کوئی ایجنڈا تھا ہی نہیں. وہ تو بیگم آصف زرداری بننے کے بعد ان کا کیا ایجنڈا رہ گیا تھا. باقی نانا کا تھا ایک سائز، وہ بھی ادھورا لیڈر تھا. اس کو بھی ضرورت سے زیادہ کہتے جہاں درخت نہ ہو وہاں رینڈ پردھان ہوتا ہے. بھٹو کو بھی زیادہ سر پہ چڑھایا ہے وہ اس لیے کہ باقی بیچارے بالکل ہی بونے ہیں. بھٹو ادھورا لیڈر میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس نے لوگوں کو فرائض نہیں بتائے، حقوق کا شعور دیا. یہ ڈنڈی مارنا ہے اپنی اولاد کو. کوئی بھی آدمی آپ مجھے بتاؤ کیا کرے گا؟ وہ بتائے گا کہ بالکل بیٹا اگر یہ تیرے حقوق ہیں تو یہ تیرے فرائض بھی ہیں. دونوں چیزیں. بھٹو نے لوگوں کو حقوق کا شعور بالکل دیا، 100% دیا. فرائض کی بات اس نے کبھی نہیں کی کہ تم نے کچھ کرنا بھی ہے. ہاں یہ تمہارے حقوق ہیں، فرائض کیا ہے نہیں. وہ ادھورا لیڈر تھا، وہ بھی اس کو ہم نے بہت زیادہ گلیمرائز اور گلوریفائی کر دیا کیونکہ باقی گھر میں ہے کچھ نہیں نا. چلیں سر، آپ کو امید نہیں لگ رہی؟ پیپلز پارٹی بڑی پر امید ہے. بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ چند خاندان یا پاکستان. حسن نثار صاحب، کیا یہ فیصلہ کرنا اتنا آسان ہے سر؟
آسانی سے ہو جائے گا؟ نہیں تو پھر اللہ اللہ خیر صلاح. پرویز مشرف صاحب نے اپنی تقریر کے آخر پہ کہا تھا پھر اللہ حافظ. جی. اب اگر پاکستانیوں کو پاکستان چاہیے تو یہ چند خاندان جو ہے نا ان کا صدقہ دینا ہوگا, ورنہ بھگتو پھر. وہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے, وہ جو وہاں بیٹھا ہے وہ ایب نارمل آدمی کہہ رہا ہے ایک ایک بوند کے لیے پاکستانی ترسیں گے اور ہم بنجر کر دیں گے فلانا. ہندوستان کا پانی پاکستان نہیں جانے دیں گے. تو جی میں یہی عرض کر رہا ہوں, ہمارے تو بیسک پرابلمز ہیں. حکمران بدلو ورنہ تمہارا کچھ نہیں بدلے گا, بس موٹی بات ہے. ٹھیک. حسن نثار صاحب بہت شکریہ سر آپ کا, پروگرام میں آپ نے شرکت کی. حکمرانوں سے تبدیل ہونے کی توقع رکھنے والی قوم کیا خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے بھی تیار ہے؟ سوچئے گا. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.